बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, कायदे आज़म पर एतराज़ात और उनका जवाब, इस सिलसिले में एक डिटेल्ड वीलॉग हम पहले कर चुके हैं और उसी सिलसिले का आज ये दूसरा वीलॉग है, जिसके अंदर जो नाक़दीन हैं, जो कायदे आज़म की शख्सियत के ऊपर कीचड़ उछालने वाले हैं, ये उनके लिए मुफस्सल जवाब है। और इसके अंदर जो हम कायदे आज़म के ऊपर इन लोगों ने एतराज़ात लगाए हैं, उस सिलसिले के अंदर जो दो बहुत इम्पोर्टेंट एतराज़ात हैं, आज के वीलॉग में उनका इहाता करेंगे। तो इस सिलसिले में जो पहला एतराज़ है वो ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जनरल ग्रेसी को ऑर्डर दिया था कि आप कश्मीर के अंदर एक ब्रिगेड ट्रुप्स भेजें, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और ये वाक़या है 27 अक्टूबर 1947 का, जिसको ब्लैक डे ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। तो जब जनरल ग्रेसी को ऑर्डर दिया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आप उधर फ़ौजें भेजें, तो जनरल ग्रेसी ने फ़ौजें भेजने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है उसके ऑर्डर को डिसओबे किया। और उस डिसओबेंस के ऊपर कायदे आज़म ने जनरल ग्रेसी का कोर्ट मार्शल भी नहीं किया और उनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं की, बल्कि उल्टा उनको लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल यानी 4 स्टार जनरल के ओहदे पे प्रमोट कर दिया और जनरल मैसरवी के बाद उनको कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी बना दिया। ये है कायदे आज़म के ऊपर एतराज़ कि जनरल ग्रेसी ने आगे से डिसोबे किया और कायदे आज़म ने सज़ा देने की बजाय उनको मज़ीद प्रमोट कर दिया और पाकिस्तान का सिपह सालार बना दिया। इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है कि जब श्रीनगर के हवाई अड्डे के ऊपर जो सारे हमारे बहादुर जो ट्राइबल्स थे, ये सारे इन्होंने इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस आ गई थी उधर। और ऐसी इसना के अंदर जब कायदे आज़म को ये इल्म हुआ तो उन्होंने जनरल ग्रेसी को ये ऑर्डर पास ऑन करवाया। और इस सिलसिले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो उस दिन की जो मसरूफ़ियत है उसको ज़रा आप मलहूज़े खातर रखें। जो खान लियाकत अली ख़ान थे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और कायदे आज़म जो है उनकी इयादत करने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। और लाहौर के अंदर कायदे आज़म जो है उस दिन 27 अक्टूबर की ये बात है, उन्होंने स्टे किया जो लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस है, उधर उन्होंने स्टे किया। और उस टाइम जो गवर्नर पंजाब थे वो सर फ्रांसिस मूडी थे। ये बहुत ही प्रोफेशनल अंग्रेज़ ऑफिसर थे, ये पीछे लखनऊ के अंदर भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे। और जब इन्होंने इधर स्टे किया है, इस स्टे के दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो फ्रांसिस मूडी को, गवर्नर पंजाब को, ये ऑर्डर देते हैं कि मेरा ये ऑर्डर जनरल ग्रेसी को पास ऑन कर दो कि कश्मीर के अंदर एक ब्रिगेड जो है वो ट्रुप्स वो भेजे। और ये जो सारी रूदाद है, इसके जो ऐनी शाहिद है जो उस मीटिंग में खड़े थे जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑर्डर कर रहे हैं गवर्नर पंजाब फ्रांसिस मूडी को, उधर मौजूद थे कायदे आज़म के एडीसी कैप्टन गुल हसन। और ये वही कैप्टन गुल हसन है जो बाद में पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बनते हैं प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम। तो इस सारी रुइदाद को ख़ुद कैप्टन गुल हसन वो बयान करते हैं और उनका ये जो इंटरव्यू है ये मई 1980 को ये शाया होता है। और इस इंटरव्यू के अंदर कैप्टन गुल हसन ये आतिश फशां के अंदर जो ये इनका इंटरव्यू शाया होता है, वो ये बताते हैं कि ये जो बात थी, कायदे आज़म ने ऑर्डर दिया और मोदी जो फ्रांसिस मूडी है, फिर उसने मुझे कहा कि आप जो है अपने फ़ोन से जनरल ग्रेसी को कॉल मिलाएं और मैं उनको ये बात करूं। जनरल ग्रेसी को फिर कैप्टन गुल हसन एडीसी ने कॉल मिला के दी है, फ्रांसिस मूडी ने बात की है और आगे से जो भी उनका आर्गूमेंट हुआ है, कैप्टन गुल हसन कहते हैं कि मैंने ये कहते हुए सुना है फ्रांसिस मूडी को कि ग्रेसी ये तुम्हें ऑर्डर मानना होगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये कायदे आज़म का ऑर्डर है और इसके ऊपर तुमने इन लेटर एंड स्पिरिट ओबे करना है।
تو اتنی بات مکمل ہوتی ہے اور پھر یہ ٹیلی فون کر کے واپس جو گورنر پنجاب ہے فرانسس موڈی وہ قائد اعظم کو آ کے رپورٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کا آرڈر پاس آن کر دیا ہے جنرل گریسی کو۔ جنرل گریسی اس وقت پاکستان آرمی کے ایکٹنگ کمانڈر ان چیف تھے، یعنی قائم مقام کمانڈر ان چیف تھے، کیونکہ جو پاکستان کے پہلے آرمی چیف تھے جنرل سر فرینک میسروی وہ چھٹیوں پہ لنڈن گئے ہوئے تھے، تو ایکٹنگ ڈیوٹی یہ کر رہے تھے اور یہ لیفٹنٹ جنرل تھے اس ٹائم۔ تو یہ ساری رودات جب قائد اعظم کو انہوں نے آن کے یہ بتا دی تو اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، آگے اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ کیپٹن گل حسن کی زبانی میں بالکل ایگزیکٹ کیپٹن گل حسن جو ADC ہیں قائد اعظم کے، ان کا ٹیکسٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگلی صبح موڈی بہت پہلے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھا، قائد اعظم اس وقت سو رہے تھے، نیچے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، میں نیچے گیا تو موڈی نے فون سننے کے بعد کہا یہ بہت ہی غلط آدمی ہے اور گالی دی۔ میں نے پوچھا کون تھا؟ وہ بولا گریسی۔ میں نے کہا وہ غلط آدمی کیوں ہے؟ موڈی کہنے لگے اس لیے کہ اس نے کشمیر میں ٹروپس بھیجنے کی بجائے جنرل آکن لیک جو پاک و ہند افواج کے کمانڈر ان چیف تھے کو فون کر دیا ہے جو اب لاہور آ رہا ہے۔ یہ اس قصے کی روداد ہے۔ تو یعنی جس ٹائم فون کیا ہے اس نے آگے سے پھر یہی بات اس نے بتا دی ہے جو متحدہ جو افواج تھیں اس ٹائم کی، ان کے سربراہ تھے جنرل آکن لیک جو دہلی کے اندر بیٹھے تھے، اور جنرل گریسی نے یہ کہا کہ قائد اعظم کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے براستہ گورنر پنجاب فرانسس موڈی کہ میں کشمیر میں فوجیں بھیجوں، تو انہوں نے جنرل آکن لیک کو فون کر دیا۔ پھر جنرل آکن لیک دہلی سے لاہور آ رہے ہیں قائد اعظم کو ملنے کے لیے، یہ 27 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ 28 اکتوبر کو وہ پھر لاہور آتے ہیں اور اس کی آگے آ کے وہ قائد اعظم، یہ تو بہت لمبی وہ ساری ڈیولپمنٹ ہے، بالکل میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب پھر وہ جنرل آکن لیک اور جنرل گریسی جب یہ ساری سٹوری کے اوپر قائد اعظم کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر ہم کشمیر کے اندر ادھر پاکستان کے ٹروپس بھیج دیں گے، یہ 28 اکتوبر کی ساری ڈیولپمنٹ ہے، اگر ہم ٹروپس بھیج دیں گے تو اس وقت پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان کے بارڈر کے اوپر انڈیا سے جنگ کھول دیں، کیونکہ اگر ادھر جنگ ہوگی انڈیا کی پوزیشن بہت ہی واضح برتری ان کو حاصل ہے ان کی مین پاور کے اندر، ان کے ویپن اور ایمونیشن کے اندر، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اسٹریٹجک وہ ایک لاس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پوری انہوں نے اس کے اوپر قائد اعظم کو ساری ڈیٹیل دی اور قائد اعظم کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے اوپر ریویو کریں، بہرحال جو بھی آپ کا آرڈر ہوگا اس کو ہم نے اوبے کرنا ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ نوزائیدہ ملک ہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ بنتے ہوئے ہی اس طرح کی اتنی بڑی جنگ میں چلا جائے۔ جب یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر قائد اعظم نے اس کو ریویو کیا، اور ریویو کرتے ہوئے پھر قائد اعظم نے کہا کہ بالکل یہ تمہارا جو جواب ہے بالکل درست ہے کہ اس ٹائم ہم جو ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بات اور آپ مد نظر رکھیں، ابھی تک جو پاکستان اور ہندوستان کی جو مشترکہ افواج تھیں ان کے ایسٹس بھی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے تھے، ملٹری ایسٹس بھی پاکستان کو پورے نہیں ملے تھے، پیسے بھی پورے نہیں ملے ہوئے تھے، تو پاکستان کی جو فوج ہے ان کے پاس نہ اپنے پورے وہ ایمونیشن ڈیپو ہے، نہ آرڈننس ڈیپو ہے، نہ ان کے پاس پوری وہ اسٹرینتھ ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ملٹری وہ جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ حضرت قائد اعظم بات یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ادھر اگر ہم جنگ کھولتے ہیں، یہ کشمیر میں جنگ کھلتی ہے تو ہندوستان پورے بارڈر پہ جنگ کھول دے گا جس سے پاکستان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو پھر قائد اعظم نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کو اوکے کیا، اس کی بات پہ کنونس ہوئے۔ تو اس وقت پاکستان کی جو افواج تھیں اس کو ہندوستان نے کتنے کے پیسے اور ٹروپس ابھی دینے تھے اس کا آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ پڑھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کتنے پیسے دینے تھے، کتنے ہمارے پاس آرڈیننس فیکٹریاں آنی تھیں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ لاجسٹیکلی ملیٹریلی یہ کتنی ابھی مضبوط نہیں تھی، بہت ہی ویک تھیں، اس کی پوزیشن آپ اس ٹیکسٹ سے سمجھ لیں گے۔ تو حالت یہ تھی کہ خود قائد اعظم نے تسلیم کیا تھا کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی تھی،
بلکہ یہ کٹا پھٹا اور کرم خورتا پاکستان ہے۔ پھر بھارت نے ہمارے حصے کے اثاثے ہمیں دینے میں سخت لیتولال جاری رکھا۔ 55 کروڑ روپے گاندھی کی طرف سے مرن بھرت کی دھمکی کے بعد ملے۔ جن علاقوں پر پاکستان قائم ہوا وہاں صنعتیں بہت کم تھیں۔ ان کا عملہ غیر مسلم ہونے کے بہانے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بھارت نقل مکانی کر گیا۔ فوجی حالات یہ تھے کہ متحدہ ہندوستان کے 46 تربیتی اداروں میں سے صرف 7 ان علاقوں میں تھے جہاں پاکستان قائم ہوا۔ جو واحد بنیادی تربیتی ادارہ پاکستانی علاقے میں تھا وہ کوئٹہ کا سٹاف کالج تھا۔ اس کا بھی زیادہ تر سٹاف ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھا، جس کے بھارت نقل مکانی کرنے کی وجہ سے یہ اہم ادارہ بند ہو گیا۔ حتیٰ کہ قیمتی کتابوں پر مشتمل اس کی لائبریری کو سکھوں نے نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ کالج کے انسٹرکٹر لیفٹنٹ کرنل یحییٰ خان جو بعد ازاں صدر پاکستان بنے کا کہنا تھا کہ انہیں اس اسکیم کا پتہ چلا تو وہ رائفل لے کر لائبریری میں سو گئے۔ اس طرح یہ لائبریری محفوظ رہی۔ یوں یہ سٹاف کالج ایک انگریز بریگیڈیئر جے سی اے لاڈر کی سربراہی میں 2 فروری 1948 کو دوبارہ کھلا۔ یعنی کہ پاکستان کو انہوں نے جتنے پیسے دینے تھے وہ بھی نہیں دیے۔ آگے چل کے اس کی مزید تفصیل آپ دیکھ لیں 2 لائنیں۔ آرمڈ فائٹنگ وہیکلز، ریڈار مرمت اور کرسٹل کٹنگ کی 3 بنیادی کمانڈ ورکشاپیں بھی بھارتی علاقوں سکندرآباد، کرکی اور آگرہ میں تھیں۔ کل 40 آرڈیننس ڈیپوؤں میں سے صرف 5 ریٹیل ڈیپو پاکستانی علاقوں میں تھے اور ان میں سٹاک بھی انتہائی کم تھا۔ 12 انجینئر سٹورز ڈیپوؤں میں سے صرف 3 وہ بھی چھوٹے پاکستانی علاقوں میں تھے۔ 17 آرڈیننس فیکٹریوں میں سے 3 پاکستان کے حصے آئیں۔ آپ خود حساب لگا لیں کہ پاکستان کو جو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر کے چیزیں بھی دی ہیں وہ بھی اتنی کم، اور وہ بھی پاکستان کو نہیں ملی ہوئی۔ ایسی صورت میں اگر وہ ادھر یہ آپ تھیٹر آف وار کو کھولتے ہیں تو پھر ملیٹریلی یہ تو ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہو جانا تھا، جبکہ دوسری طرف انڈیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور انڈیا کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم جو ہے ادھر جا کے اگر جو جناح صاحب ہیں جنگ کو کھولتے ہیں تو اگر ہم جنگ کو ہار جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری بڑی پسپائی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی قائد اعظم کی وائز موو تھی، اور قائد اعظم کے اس آرڈر کے اوپر جو پوری جو پاکستان اور انڈین جو ہائی کمانڈ تھی اس کا تو سربراہ تھا نا جنرل اوکنلیک، دہلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دہلی سے فوراً اس نے رش کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دونوں کے گورنر جنرل اور پرائم منسٹرز کی ملاقات ہونی چاہیے اور وہ جناح صاحب کو کنونس کریں کہ یہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اس سے دونوں ملکوں کا نقصان ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہمارے پاس تو یہ اتنے وسائل ہی نہیں تھے، ملیٹریلی فوج اتنی مضبوط ہی نہیں تھی، اور جو ملٹری کمانڈر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ جنگ انیشیٹ کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ ادھر ہماری یہ کیفیت تھی۔ دوسرا، جب قائد اعظم نے یہ بات کر دی تھی کہ ہم ٹروپس بھیجیں گے، ہم جنگ لڑیں گے، اس سے دشمن کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور کمانڈر ان چیف ادھر آ رہا ہے ان کا، وہ کہہ رہا جی گورنر جنرل جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے وہ بھی قائد اعظم سے ملے گا، اور جو ان کے پرائم منسٹر ہیں نہرو وہ بھی ملیں گے تاکہ ان کو کنونس کر سکیں کہ جنگ نہ لگائیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ جو ایک میسج کنوے کرنا تھا وہ قائد اعظم نے کر دیا، جو ان کو ڈرانا تھا اور ان کے پاؤں سے زمین نکالنی تھی وہ نکل گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف جنگ لگائے بغیر ہی ایک امن قائم ہوا، اور پاکستان کی جو سائیکلوجیکل برتری تھی، پاکستان کی جو جرت تھی، اس کی جو لیڈرشپ کے اندر ایک بہادری تھی، اس کا پیغام جو دشمن تھا اس کو پہنچ چکا تھا۔ یہ قائد اعظم نے اسی طرح کی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی جیسی قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کے تحت حاصل کی تھی، اور وہ بھی قائد اعظم کا ماسٹر سٹروک تھا۔ اور اس کے اوپر جو انڈین لیڈرشپ تھی اس ٹائم کی، جو ہندو لیڈرشپ تھی، اس کو تب بھی اور آج بھی جو ہندو رائٹرز ہیں وہ کوستے ہیں کہ اگر آپ تب جناح صاحب کی وزڈم کے آگے سرنڈر نہ کرتے اور کیبنٹ مشن پلان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے تو آج پاکستان نہ بنتا۔
لیکن اس ٹائم بھی قائد اعظم نے ماسٹر سٹروک لگایا اور یہ کشمیر کے اندر جو ٹرپس بھیجنے والا تھا یہ بھی قائد اعظم کا سپر سٹروک تھا کہ فوجیں بھیجی بھی نہیں, دشمن ڈر گیا, دشمن ڈائلاگ بھی آ گیا اور اس نے بات مان لی اور ادھر سیز فائر ہو گیا, اور جو علاقے ہم نے لیے ہوئے تھے وہ آج کا موجودہ پاکستان کا آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. تو جب جناب یہ معاملہ ریزالو ہو گیا اور اس میں ساری پوزیشن واضح کر دی اور ہم نے اس سے جو اچیو کرنا تھا جنگ کیے بغیر وہ بھی قائد اعظم نے پاکستان نے اچیو کر لیا, تو پھر اپنا جنرل گریسی نے کدھر سے ڈس اوبے کر دیا. جب جنرل گریسی نے پوزیشن واضح کی قائد اعظم کنونس ہو گئے اور ہم نے اچیو بھی کر لیا بغیر کوئی جنگ لڑے ہوئے. تو جب ہم نے وہ اچیومنٹ کر لی تو اس کے اوپر تو کیا کہتے ہیں کہ جنرل گریسی نے کوئی ڈس اوبے نہیں کیا, پھر جو ایک روٹین کی ان کی ایک فوجی نوکری تھی وہ کرتے رہے. اتنی دیر میں جنرل میسروی آ گئے, وہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے. اس کے بعد پھر قائد اعظم نے ان کو جنرل میسروی کے بعد ان کو پروموٹ کیا, 4 اسٹار جنرل بنایا. ان کا رائٹ تھا. اگر یہ جو میٹنگ تھی گورنر جنرل کی اور جنرل اوکلیک ہے اور جنرل گریسی ہے قائد اعظم سے میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی وہ ان کو کنونس نہ کر پاتے جناح صاحب کو, اور وہ کہتے کہ بھائی ٹروپس تم ہر صورت بھیجو, تو پھر وہ نہ بھیجتا تو پھر یہ ڈس اوبے تھا نا. تو اس کی تو فوج کے ڈسپلن کے اندر گنجائش ہی نہیں ہوتی کسی طرح کی. تو یہ جو قائد اعظم کے اوپر بات ہے یہ سراسر غلط بات ہے. اور جب جنرل گریسی نے آگے سے آرگومنٹ دیا, جناح صاحب کانسٹیٹیوشنل بندے تھے, وزڈم والے بندے تھے, لاجک سے ریشنل سے بات کرتے تھے, کنونس ہو گئے, تو پھر جنرل گریسی نوکری کرتے رہے. جب ان کی وہ ایک ٹرم آتی ہے 4 اسٹار جنرل بنے کی, ان کو 4 اسٹار جنرل بنا دیتے اور ان کو پاکستان کا کمانڈر ان چیف بنا دیتے, جو ان کا ڈیو رائٹ تھا. اور وہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہتے ہیں جب تک جنرل ایوب جو ہے وہ پاکستان کے وہ کمانڈر نہیں بن جاتے, تب تک وہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے اور یہ بالکل قائد اعظم کے اوپر غلط اعتراض ہے کہ جنرل گریسی کو انہوں نے یہ کر دیا. دیکھیں جو اس کے خلاف گئے ہیں نا, ایک اور بات سن لیں, جو اس کے خلاف گئے ہیں کہ راجوری کے اندر جموں کے اندر ہم نے آپریشن کرنا ہے, ہم ادھر سے آ کے وہ قبضہ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم انڈیا کی جو فوج تھی, انڈین جو آرمی تھی, وہ اس سیکٹر میں بالکل کافی حد تک وہ پہنچ رہی تھی. لیکن جن لوگوں نے بھی قائد اعظم کی وزڈم کے خلاف کام کیا, جیسے جو جنرل اکبر ہے, اس ٹائم بریگیڈر اکبر, پہلے کرنل اکبر تھے, انہوں نے یہ کام کیا اور پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی بھی کوشش کی ہے, جس کو راولپنڈی کانسپیریسی کیس کہتے ہیں. اس کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان کے جو اتنے بڑے وہ شاعر تھے فیض احمد فیض, وہ بھی اس کا وہ پارٹ تھے. تو وہ ان کا وہ ساری کی ساری جو اٹیمپٹ تھی وہ ابورٹیو, انسکسیسفل, بلکہ وہ آرٹیکل وہ 6 کے انڈر آتی ہے, ایک طرح سے بات کریں, ان کے اوپر ٹرائل ہوا, یہ ساری چیزیں ہوئی, راولپنڈی کانسپیریسی کیس. تو یہ جو قائد اعظم کا ڈیسیجن تھا 100% ایک زبردست ڈیسیجن تھا. کوئی ڈس اوبے نہیں کیا جنرل گریسی نے, ہم نے آپ کو وہ ڈاکومنٹ سے پروف کر دیا اور ساری صورتحال واضح کر دیا. اگلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے اور انہوں نے اتنا بڑا ان کانسٹیٹیوشنل کام کیا, ان ڈیموکریٹک کام کیا کہ انہوں نے پاکستان کی پہلی کیبنٹ کے اندر 2 جو نان الیکٹڈ شخصیات تھیں ان کو انہوں نے منسٹر دے لیا کیبنٹ کے اندر. وہ 2 کون سی ان الیکٹڈ شخصیات تھیں؟ ایک تھے پاکستان کے پہلے فارن منسٹر سر چودھری ظفر اللہ خان, ایک یہ ہے کہ یہ کوئی الیکشن نہیں لڑ کے آئے تھے, ان کو آپ نے یہ کیبنٹ کے اندر پاکستان کا فارن منسٹر بنا دیا. دوسرے جو شخص تھے وہ تھے پاکستان کے فائنانس منسٹر ملک غلام محمد. تو جو ملک غلام محمد ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں لڑ کے آئے تھے. آپ نے ان دونوں کو پاکستان کی کیبنٹ کے اندر لے لیا, آپ نے غیر جمہوری کام کیا, آپ نے اتنے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, اتنے بڑے لائر ہیں, انڈیا کا ون آف دا فائنسٹ لیگل برین ہے, آپ نے یہ جو کام کیا یہ آپ کی بہت بڑی سیاسی, قانونی, آئینی, جمہوری غلطی ہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ تب تک جو پاکستان کا آئین تھا وہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی پروویژن نہیں تھی کہ اپنا جو ان الیکٹڈ بندہ ہے وہ منسٹر نہیں بن سکتا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان چل رہا تھا اس ٹائم 1947 کے ٹائم,
till the making of the Constitution of Pakistan in 1956. Whatsoever constitutionality اور لیگل جو بھی فریم ورک تھا وہ تو چل رہا تھا 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت، پورے کا پورا ملک چل رہا تھا. تو اس کے تحت انگریزوں نے بھی یہ اپنی جو کیبنٹ تھی اس کے اندر جو ان کا آپ کو بات بتاؤں کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی آف وائسرائے تھی اس کے اندر بھی جو ممبر فائنانس تھا، جو وزیر خزانہ تھا، وہ بھی نان الیکٹڈ بندہ تھا. اور جب نان الیکٹڈ بندہ جو ہے وزیر خزانہ ہو سکتا ہے تو انگریزوں کی اس کیبنٹ کے اندر جس کا نام ہے مسٹر آرچبالڈ رولینڈز جو ایک وزیر خزانہ تھا پاکستان بننے سے پہلے کی کیبنٹ میں، تو یعنی قانون کے آئین کے اندر یہ پروویژن تھی. اور ایک اور بات یہ بھی آئین کے اندر تھی کہ اس سے بھی بڑی بات کہ جو کوئی بندہ الیکٹڈ ہوگا نا وہ منسٹر نہیں بن سکتا. یہ 1962 تک یہی بات تھی، ایوب خان کے ٹائم تک کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ پہلے وہ اسمبلی کی وہ سیٹ چھوڑے گا پھر بنے گا. بھئی یہ آئین بنتا رہتا، اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی، ترامیم ہوتی رہتی. اس ٹائم کے آئین کے اندر یہ اجازت تھی کہ ان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ منسٹر بن سکتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ کو میں دوں، آج کے امریکہ کے اندر ان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ امریکہ کا وہ منسٹر بن جائے گا، فیڈرل منسٹر بنے گا. کتنے ہی امریکہ کے جو فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ پریزیڈنٹ آف امریکہ آ کے اپنی مرضی سے وہ اپنی کیبنٹ کو سلیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے اس کو ایکسپرٹس چاہیے جس کو دوسری لینگویج میں ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں، اسپیشلسٹ کہتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے. تو وہ الیکٹڈ بندے تو نہیں ہوتے. یعنی یہ جو ایک چل رہی ہے مثال، یہ آج بھی چل رہی ہے، یہ اس ٹائم بھی موجود تھی. تو قائد اعظم نے اسی کو کیا کہتے ہیں کہ پکڑا ہے اور اسی کے تحت ان لوگوں کو اپنی کیبنٹ کے اندر شامل کیا ہے. اور یہ اعتراض کرنا کہ قائد اعظم نے کوئی غیر جمہوری کام کر دیا، غیر آئینی کام کر دیا، تو یہ سراسر ایک غلط بات ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنا ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو ملک غلام محمد ہے اس نے تو پاکستان کی جو خواجہ ناظم الدین کی وہ اسمبلی اس کو ڈیزالو کیا. سب سے پہلا جو غیر آئینی کام ہے وہ ملک غلام محمد نے کیا، اور پاکستان کے اندر جو نظریہ ضرورت ہے وہ اس کا بانی ہے. تو یہ اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو ایسے شخص کو قائد اعظم نے کیوں لے لیا اپنی کیبنٹ کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قائد اعظم کا تو وصال ہو جاتا ہے 1948 کے اندر 11 ستمبر 1948 کو. تب تک تو جو ملک غلام محمد ہے تب تک تو ان کی پرفارمنس 100% تھی، بہت زبردست تھی، یہ بہت بڑے پیٹریوٹ تھے. ابھی بعد میں کسی کے دل میں کوئی خرابی آ جائے، دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. یعنی بعد میں اگر وہ بدل گیا، اس نے غیر جمہوری کام کیا ہے اور شب خون مارا اور مروایا ہے پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر، تو اس کا قائد اعظم کو تو نہیں پتہ تھا. کس لمحے کوئی بدل جائے آپ کو یہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں، سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے نا پیغمبروں کے بعد صحابیت کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب کوئی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی دیکھ لے اور وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کہلاتا ہے صحابی. اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے فائنسٹ کریچر ہوتی ہے. اور جو فائنسٹ کریچر ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ہلکے سے ہلکا سب سے چھوٹے درجے کا بھی جو صحابی ہو اس کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا کے سارے غوث، کتب، ابدال، اوتار سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے. اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کے کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ بھی کلمے کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے. یعنی کوئی آپ ایک ٹائم پہ اتنی بڑی وہ ایک پوزیشن پہ فائز ہو جاتے ہیں، اگلے ٹائم آل ٹوگیدر آپ نیچے گر جاتے ہیں. یعنی عرش مولا سے تحت الثری پہ گر جانا یہ کوئی ایسی ان یوزول بات نہیں، یہ انسانی ایک جو طبیعت بنی ہوئی ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ اسی طرح کی ہے. تو اسی طرح اگر غلام محمد نے یہ کوئی کام کیا ہے تو قائد اعظم نے ان کے دماغ میں تھوڑی جھانکا ہوا تھا کہ کل کو یہ غیر آئینی کام کرے، اور جو اس کا غیر آئینی کام ہے وہ کل بھی جرم تھا، آج بھی جرم ہے. لیکن قائد اعظم کے ہونے تک جو اس کی کیپیبلٹیز تھیں وہ زبردست تھیں، کیونکہ
قائد اعظم نے اس کو اس لیے لیا تھا ملک غلام محمد کو کہ یہ جو میں نے نام لیا نا مسٹر آرچ بالڈ رولینڈز، جو یعنی فائنانس منسٹر تھا انگریزوں کے ٹائم، جو فائنانس کمیٹی کا ممبر تھا، تو اس نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، اور ساتھ جو سپلائی اینڈ چین، جو ساری سپلائی اینڈ چین ورلڈ وار 2 کی تھی، اور سپلائی چین کے اندر اس نے کام کیا ہوا تھا انگریزوں کے تحت، اور بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ انسان تھا۔ اور یہ جو اس کی جو میں صرف کوالٹی کی بات کروں، کس بنا پہ قائد اعظم نے اس کو چوز کیا ہے، پاکستان کی سٹیل مل کا جو منصوبہ ہے یہ تو بھٹو صاحب کے نام پہ وہ کیا جاتا نا کریڈٹ، اس میں کوئی شک نہیں بھٹو صاحب کا کریڈٹ ہے، تو لیکن یہ تو 70s کے اندر آتا ہے نا بھٹو صاحب کا ٹینیور۔ اس سے پہلے 1949 میں جب ایز اے فائنانس منسٹر یہ جاتے ہیں امریکہ کے اندر ملک غلام محمد، تو اس ٹائم US اسٹیل کا بہت چرچا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر بھی آ کے آپ سٹیل ملز لگائیں، یعنی سب سے پہلا ان کا ہوم ورک تھا، ان کا آئیڈیا تھا اور ان کی کوششیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ 1938 کے اندر قائد اعظم کے لیے جو جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے ان کو چائے پہ بلایا گیا، اور چائے پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ قائد اعظم کی ایک ملاقات کرائی جائے، اور یہ ملاقات بھی 10 تغلق روڈ دہلی کے اوپر ہوئی، اور یہ سرکاری رہائش گاہ تھی ملک غلام محمد کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم جب ناراض ہو کے لندن چلے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے خطوط لکھے، ان میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ساتھ چودھری عبدالمتین جو آسام کے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور چودھری عبدالمتین نے یہ سارے خطوط شملہ کے اندر ملک غلام محمد کی رہائش میں ان سے کنسلٹیشن کے ساتھ قائد اعظم کو لکھے کہ آپ ہی مسلمانوں کے وہ واحد لیڈر ہیں کہ وہ جو سب کانٹیننٹ میں آ کے مسلمانوں کو اس جو ہے وہ بھنور سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کریڈٹ یہ ملک غلام محمد کے وہ حصے میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں، اور ملک غلام محمد کی تعریف سب سے جو بڑی بات ہے، میں ابھی آپ کو ٹیکسٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ملک غلام محمد کی تعریف خود قائد اعظم محمد علی جناح ان الفاظ میں کرتے ہیں: 1 اپریل 1948 وزیر خزانہ غلام محمد نے پاکستانی سکے اور کرنسی نوٹ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں پیش کیے، تو اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے غلام محمد کے متعلق کہا: جس طریق پر آپ نے اور آپ کی وزارت نے ہماری نوخیز مملکت کے مالی امور ہینڈل کیے ہیں، آپ کے انتھک انہماک اور لگن نے انہیں مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ میں اس موقع پر عوامی سطح پر حکومت اور پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ہم نے خود مختار اور آزاد مملکت پاکستان کے مطالبے کا آغاز کیا تھا، اس وقت ایسے جھوٹے پیغمبر خاصی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے ہمارے طے شدہ نصب العین سے یہ کہتے ہوئے برگشتہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان معاشی لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہماری مملکت کے مستقبل، اس کی مالیاتی اور اقتصادی حالت کی انتہائی تاریک تصاویر پیش کیں۔ ان جھوٹے پیغمبروں کو آپ کی طرف سے پیش کیے گئے پہلے بجٹ ہی نے صدمہ پہنچا دیا ہوگا، اور یہ بجٹ پاکستانی مالیات کے استحکام اور اسے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنانے میں حکومتی عزم پہلے ہی ثابت کر چکا ہے۔ یہ ہے قائد اعظم کا خراج تحسین ملک غلام محمد کے لیے۔ اور یہ اتنا بڑا کتنی اور سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن چونکہ یہ ٹائم کی شارٹیج ہے اس لیے میں اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور بات سن لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان شیڈیولڈ نہیں مل سکتا تھا، یعنی ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ سارا ایک انتظام و انصرام پہلے ہوتا تھا کہ جناح صاحب کا آج کا یہ شیڈیول ہے، یہ میٹنگز ہیں، یہ لوگ ملنا چاہیں گے، لیکن جو لوگ ہیں صرف 2 لوگ قائد اعظم کو ان شیڈیولڈ مل سکتے تھے، بغیر اپوائنٹمنٹ لیے مل سکتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، دوسرا تھا ملک غلام محمد پاکستان کا جو فائنانس منسٹر تھا۔ یہ قائد اعظم کو ان شیڈیولڈ مل سکتے تھے، یعنی آنے سے پہلے صرف یہ بتاتے تھے، ٹیلی فون کرتے تھے اور ان کی ملاقات فوراً ہو جاتی تھی۔ یہ بھی ان کو ملک غلام محمد کو اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ قائد اعظم کے اوپر اس طرح کی بات چیت کرنی یہ سراسر جو ہے وہ غلط بات ہے۔ اور ایک اور اعتراض شارٹ سا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں اس ویلاگ میں، کہ قائد اعظم کو یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے پاس جو جتنے بھی لوگ تھے وہ کھوٹے سکے تھے،
یہ بھی سراسر مبنی بر جھوٹ بات ہے. قائد اعظم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. قائد اعظم کے اور لیاقت علی خان کے تعلق کے اوپر بھی یہ بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے کشیدہ ہو گئے تھے تعلقات. یہ بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف آپ کو شارٹ کر کے جو یہ سوال، یہ جو اعتراض ہے کہ جی کھوٹے سکے تھے، اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ کتنے کھوٹے سکے تھے. صرف 2-3 سکوں کے بارے میں صرف بات کروں گا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو صرف ٹیکسٹ بتاتا ہوں جو قائد اعظم کی اپنے کھوٹے سکوں کے بارے میں رائے تھی. سب سے پہلا جو قائد اعظم کا جو وہ ان کے بارے میں اوپینین ہے لیاقت علی خان کے بارے میں، وہ یہ ہے، سن لیں، جن کو کہتے ہیں کہ تعلقات کشیدہ تھے، یہ بھی کھوٹا سکہ تھا. تو لیاقت علی خان کے بارے میں قائد اعظم ان الفاظ میں بات کرتے ہیں: نوابزادہ لیاقت علی خان میرے دست راست ہیں. انہوں نے دن رات مشقت اور خدمت کی ہے. کسی کے تصور میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے ذمہ داریوں کا کس قدر غیر معمولی بوجھ اٹھا رکھا ہے. نوابزادہ لیاقت علی خان کو مسلمانوں کا ہماگیر احترام اور اعتماد حاصل ہے. اگرچہ وہ نوابزادہ ہیں لیکن مکمل طور پر پرولیٹیرین یعنی عوامی ہیں. مجھے امید ہے کہ ملک کے دیگر نواب بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے گزشتہ 7 برسوں میں جو خدمات دی ہیں، میری آرزو ہے کہ وہ عمر بھر اسی طرح مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دیتے رہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں سالانہ اجلاس کراچی دسمبر 1943. تو مطلب قائد اعظم کے یہ ان کے بارے میں اوپینین تھی. ابھی میں صرف دوسرے بندے جو ہیں ان کے لیے قائد اعظم نے جو تعریف کی بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے جناب جو خواجہ ناظم الدین. ونس اگین جب قائد اعظم کے اوپر کتاب لکھنے کی باری آئی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ان کے اوپر کتاب لکھی گئی تو اس کا لکھنا تھا دباچہ لکھنے کی باری آئی. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو کتاب کا نام ہے محمد علی جناح اے پولیٹیکل اسٹڈی، تو اس کے پبلشر شیخ اشرف علی نے لیاقت علی خان کی مصروفیت کے باعث اس کا دباچہ گاندھی سے لکھوانے کی تجویز دی. قائد اعظم کا جواب تھا: میں اس کی اجازت نہیں دیتا. پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں رہا جو اس کتاب کا دباچہ لکھ سکے. شیخ اشرف نے سر آغا خان کا نام تجویز کیا. قائد اعظم اس پر بھی تیار نہ ہوئے. بالآخر قائد اعظم نے خود ہی خواجہ ناظم الدین کا نام تجویز کیا. کیا کسی کھوٹے سکے سے کوئی اپنی سیاسی سوانح عمری کا دباچہ لکھواتا ہے، وہ بھی قائد اعظم جیسی ہستی؟ خواجہ ناظم الدین کی قیام پاکستان اور پھر استحکام پاکستان کے لیے انمٹ خدمات اس پر شاہد ہیں کہ وہ کھرا سکہ اور عقل کھرے سیاستدان اور لیڈر تھے. تو یہ بات ہے. اور جب سیاسی ایسٹ پاکستان کا بھی ایشو تھا تو یہ خواجہ ناظم الدین ہی تھے جو لینگویج کے معاملے بھی قائد اعظم کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کچھ اسی طرح کا جو اعتراض ہے حسین شہید سہروردی کے اوپر کیا جاتا ہے. تو حسین شہید سہروردی کا قائد اعظم کے ساتھ یہ ٹرسٹ کا لیول تھا کہ قائد اعظم یہ کٹا پھٹا نہ پنجاب چاہتے تھے نہ بنگال چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو آپ انڈیوائیڈڈ رکھیں بلکہ علیحدہ سے ملک بنا دیں، اور بنگال کو اور اس کو اسام کو ملا کر. تو اس کے لیے ساری جو بات چیت کی ذمہ داری تھی قائد اعظم نے حسین شہید سہروردی کی لگائی ہوئی تھی. تو کیا اتنی نازک جو ذمہ داری ہے ایسے بندے پہ لگائیں کہ جو کھوٹا سکہ ہو؟ دس از آؤٹ آف کوسچن. تو یہ بالکل آپ کو شارٹ کر کے یہ کچھ جو مین اعتراضات ہیں جناح صاحب کے اوپر جو ان کے ناقدین کرتے ہیں ان کی میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دی ہے. اور یہ چونکہ لمبا موضوع آپ کو ایک وی لاگ کے اندر ہم نے پڑھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ کھوٹے سکے والا بھی 100% غلط معاملہ ہے. جو لیاقت علی خان کے اوپر اور قائد اعظم کے آپس میں تعلقات کی بھی بات کی جاتی ہے 100% غلط ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ جب گریسی کو نے ڈس اوبے کیا، اس کو کورٹ مارشل نہیں کیا، یہ بھی غلط بات. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے انہوں نے ان الیکٹڈ بندوں کو کیبنٹ کا ممبر بنا دیا، یہ بھی ہم نے آئین کے تناظر میں آپ کو واضح کر دیا کہ 100% یہ درست تھا. اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے آئین کے اندر آج آپ امینڈمنٹ کر لیں دوبارہ تو یہ چیز ہو جائے گی.
تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے آپ جب قائد اعظم جیسی اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اعتراضات کرنے سے ان کے قد کاٹ کو کم نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, جب پہلا دوسرا ڈیکیڈ تھا نا یہ آزادی کے بعد کا, اس ٹائم سب سے زیادہ کتابیں گاندھی صاحب پہ اور نہرو صاحب پہ لکھی گئیں. جناح صاحب پہ کتابیں نہیں لکھی گئیں. جناح صاحب پہ اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں پچھلے 10-20 سال سے, اور سٹڈیز ثابت کر رہی ہیں, کمپیریٹیو سٹڈیز ثابت کر رہی ہیں کہ جناح صاحب پورے بر صغیر کے سب سے بڑے لیڈر تھے. اور جب ان کا میوچل کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ان کا اتنا بڑا قد کاٹ ہے اور اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اتنا بڑا ملک بنا کے دے دیا, اور آپ بجائے مشکور و ممنون ہونے کے آپ آج بھی ان کے اوپر اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں. تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی مناسب بات نہیں. آپ کو بھی اپنے طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.